अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल भारत को गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की गई। सिफारती सतह पर भी कोशिशें की गई, मुख्तलिफ ममालिक ने इंटरवीन भी किया, लेकिन पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया और भारत की जानिब से एक गुज़िश्ता रात जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, पाकिस्तान में जो हमले किए गए, उसका पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। उस सूरत हाल के बाद आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास में ये वाज़ेह किया गया है कि यूएन चार्टर के मुताबिक जो आर्टिकल 51 है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास जो खिलाफ वर्जी हुई है उसका जवाब देने का हक जो है पाकिस्तान महफूज रखता है। और इसी के साथ साथ आलमी बरादरी को इस सूरत हाल का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया। और साथ ही साथ जो अहम फैसला किया गया है वो जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया गया है, उस हमले का भरपूर मज़ीद जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज को इख्तियार हुकूमत की जानिब से दे दिया गया है। इसी के साथ साथ आज पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो तमाम हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने रखे, एतमाद में लिया। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उस हवाले से भी हक़ाइक़ सामने रखे गए। नायब वज़ीर आज़म ने भी आगाह किया ऐवान को कि जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं पाकिस्तान उनको भी तेज़ कर रहा है और बाकी जो हक़ाइक़ थे वो भी ऐवान के सामने रखे गए। इसी के साथ साथ हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन जमातें थीं वो भी इस वक्त मुतहद नज़र आईं। पूरा ऐवान जो था वो पहले भी ऐवान बाला या कौमी असम्बली की जानिब से हमने देखा कि जब करारदादें मंजूर हुई भारत के ख़िलाफ़ तो वो तमाम करारदादें जो हैं वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई थी। अब आज इस तमाम सूरत हाल के बाद वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ऐवान के अंदर भी वो मौजूद थे, लेकिन ऐवान के बाहर जो उन्होंने एक बार फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और ये भी कहा है कि नीलम जेलम बिजली घर पर जो हमला भारत ने किया है उसका जवाब तो देना होगा। वज़ीर दिफ़ा साहब का पहले शॉट सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें पाकिस्तानी अफवाज को जो है ये इख्तियार दिया गया है कि कोई हरकत होती है और जो रात को जो कुछ हुआ है उसके कोई रिस्पॉन्स पाकिस्तान की अफवाज करेंगे। अल्लाह ताला खैर करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। रात को भी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके पल्ले ही कुछ नहीं रह गया। हो सकता है वो फिर कोई ऐसी बात करे जो रात को जो सब कुछ गंवा बैठे। हमने तो उनके मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया, उनके जहाजों को टारगेट किया, उन्होंने सब जगह सिविलियंस को टारगेट किया। ना वहाँ पे कोई अड्डे हैं, ना कोई वहाँ पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उसका एक्सक्यूज बना के उसने 6-7 जगहों को टारगेट किया है। सिविलियन शहादतें हुई हैं। ये टेंशन जो है फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आता कि किसी सूरत में कम हो। जी नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो नायब वज़ीर आज़म साहब ने ऐवान के अंदर, जैसे मैंने जिक्र किया कि उन्होंने तमाम हक़ाइक़ सामने रखे, लेकिन उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में भी बाज़ हक़ाइक़ जो हैं वो सामने रखे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू भी की। नायब वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। 6 लोकेशंस के ऊपर 24 हमले किए, जिसके नतीजे में हमारे 72 लोग कैजुअल्टीज हुए, 26 शहीद हुए और 46 जख्मी हुए। वो बहुत बड़ा जुर्म है और वो नाकाबिले माफी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली को हमने, क्योंकि मैंने रिसेंटली उनको खत लिखा था 2 दिन पहले 5 को वहाँ एक क्लोज डोर इजलास भी हमने करवाया था। हमने फौरी आज सुबह ही 6 बजे उनको इतला कर दी और लेटर डिलीवर करवाया कि देखें अब इन्होंने ये किया है। हम दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम साथ साथ इन्फॉर्म कर रहे हैं और पूरी तरह ये हमारी जो सबर और जो हमारी एक्सरसाइज ऑफ रेस्ट्रेंट वो हमने साबित किया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौम है। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि पार्लियामेंट के अंदर और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी मुसल्लह अफवाज को भारत को मज़ीद भरपूर जवाब देने का इख्तियार जो है वो दे दिया गया है। इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जो मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दे दिया गया है और अब अगर मज़ीद भारत पहल करेगा तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने क्या कहा था वो सुनते हैं। फौज ने तो कार्रवाई की है, यानी वो जो एक बयानिया हुकूमत का और आर्मी चीफ का था कि अगर उन्होंने कोई हरकत की हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।
تو وہ منہ توڑ جواب جو ہے وہ دیا جا چکا ہے. مزید وہ کریں گے تو اس کا پھر اس سے بھی زیادہ منہ توڑ جواب. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم کچھ نہیں کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کے اوپر ایک ذمہ دار اسٹیٹ کے طور پہ گورنمنٹ کی بھی اور آرمی چیف کی یہ کمٹمنٹ ہے. ہم نے دنیا سے یہ کہا ہے کہ اگر وہ کارروائی نہ کریں یا وہ کوئی ایکشن نہ لیں یا وہ کوئی در اندازی نہ کریں تو ہماری طرف سے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات جو ہے وہ نہیں ہوگی. جی ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس تمام صورتحال کے باوجود پاکستان کی جانب سے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اس کا اظہار کیا. اب جو مختلف مقامات پر بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا وہاں پر کیا نقصان ہوا ہے، اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے، خاص طور پر بہاولپور، مرید کے اور مظفر آباد کے حوالے سے ہم تفصیلات جانیں گے. وہاں پر ڈان نیوز کے نمائندہ جو ہیں محمد عمران صاحب، میاں شعیب صاحب اور طارق نقاش صاحب مختلف مقامات پر موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. شعیب صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس وقت مرید کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہاں سے کچھ بین الاقوامی میڈیا کے نمائندگان جو ہیں انہوں نے بھی دورہ کیا تھا. آپ اسپاٹ پر موجود ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ دیکھیں، میں اس وقت جو مریدکے کا یہ ایجوکیشنل میڈیکل کمپلیکس ہے یہاں موجود ہوں. صبح سے ہی ہم جو اس کی کوریج کر رہے ہیں اور اندر یہاں یہ رات گئے جو رات کی تاریخی میں بزدل دشمن کی جانب سے جو میزائل داغے گئے اس مقام پر ہم نے وزٹ کیا. وہاں ہم نے دیکھا جو یعنی شاہدین ہیں ان سے بھی بات ہوئی. یہ جو میڈیکل کمپلیکس ہے اس کی تھوڑی سی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 200 ایکڑ پر تقریباً مشکل یہ میڈیکل کمپلیکس ہے. اس میں 11 مختلف بلاک ہے جس میں ایجوکیشن میڈیکل اور جو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اس میں بچے زیر تعلیم ہے. اس وقت جو 3000 کے قریب جو بچے ہیں یہاں اس جو کمپلیکس میں وہ زیر تعمیر ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس میں ایک جامعہ مسجد ہے جو تمام بچے یہاں تعلیم بھی دی جاتی ہے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں تمام لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں. اس کے مسجد کے بالکل ساتھ جو 100 میٹر کے فاصلے پر جو ایک رہائشی کالونی ہے وہ شروع ہوتی ہے، جو رات 12:40 پر جو دشمن کی جانب سے جو پہلا میزائل جو ہے وہ داغا گیا وہ مسجد کے بالکل قریب ایک رہائشی مکان ہے جس پر میزائل داغا گیا، جس کی وجہ سے 2 مکان جو ہے وہ مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے اور جس کی وجہ سے ارد گرد مکانوں کو بھی نقصان پہنچا. لیکن وہاں جو عینی شاہدین ہماری ان کی سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ اس مکان میں کوئی رہائش پذیر نہیں تھا، لیکن جو ارد گرد قریب کے لوگ تھے وہ جیسے ہی پہلا میزائل جو ہے وہ گرا وہ وہاں سے نکل کر مین جی ٹی روڈ جو جہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر لاہور ٹو اسلام آباد جو جی ٹی روڈ ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح دوسرا میزائل جو 5 منٹ بعد جو ہے مسجد کا جو ایڈمنسٹریشن بلاک ہے اس کے کارنر پر ہٹ کرتا ہے اور جس میں جو 3 لوگ شہید ہوتے ہیں وہ وہیں اس ایڈمنسٹریشن بلاک کی 2nd فلور پر وہ سو رہے تھے. وہ مزدور تھے، ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جو دیگر شہروں سے یعنی کہ جو عالم تھے وہ جنگ کے رہنے والے تھے، جو عبد المالک تھے وہ سمندری کے رہنے والے تھے، اور مدثر جو تھے وہ چونیا کے رہائشی تھے. وہ یہاں مزدوری کی کے لیے گھر سے آئے اور وہاں جو رہ رہے تھے. اسی طرح وہ تینوں شہید ہوتے ہیں. اور جو تیسرا میزائل ہے وہ مسجد کی بالکل چھت کے اوپر 2 منزلہ یہ چھت ہے جیسے آپ فوٹیج میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ داغا جاتا ہے اور جس پر وہ مسجد کی جو چھت ہے وہاں سے وہ میزائل جو ہے وہ پہلی چھت سے دوسری اور تیسرے جو ہے فرش پر آ کر 1 فٹ تک جو گڑا ہے اس میزائل کی وجہ سے بنتا ہے. اسی طرح 4 میزائل جو ہے وہ 1 بجے کے تک جو ہے 4 میزائل جو ہے وہ بزدل دشمن کی جانب سے رات کی تاریخی میں داغے گئے، جس کے بعد یہاں جو مقامی انتظامیہ وہ بھی متحرک ہوئی، جو لوگ یعنی شاہدین. ٹھیک ہے، لیکن طارق صاحب مظفر آباد کے حوالے سے بھی رات ہم نے دیکھا کہ کچھ رپورٹس جب سامنے آئیں اور پہلے تو بھارت کی جانب سے ایک جھوٹا دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ جو دہشت گردی کے ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن پاکستان نے ان الزامات کو مسترد بھی کیا، حقائق بھی سامنے رکھے اور جو تصاویر سامنے آئیں وہ معصوم بچوں کی بھی تھیں اور خواتین کی بھی تھیں. اس وقت خاص طور پر مظفر آباد میں کیا صورتحال ہے، خاص طور پر جو ہاسپٹلز ہے یا مزید کوئی ڈیٹیلز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو؟ دیکھیے الحمدللہ مطلب بھارت کے اتنے حملوں کے باوجود آزاد کشمیر بہت پرامن ہے اور کوئی خوف کی فضا نہیں ہے. لوگوں نے اپنا کاروبار زندگی معمول کے مطابق ریزیوم کیا ہے. آج صبح کو سکولز بند تھے، اس وجہ سے سڑکوں پہ اس طرح کا حسل بسل نہیں تھا، لیکن دکانیں کھلی ہوئی ہیں، خریداری ہو رہی ہے.
اور یہ جو ابھی بتا رہے تھے ہمارے بھائی وہاں مرید کے سے بتا رہے تھے، آزاد کشمیر میں جو 2 جگہوں پہ انہوں نے ہٹ کیا ہے میزائل اٹیک جو کیا آزاد کشمیر میں، پرٹیکولرلی مظفر آباد میں شوائی نالہ ہے جو جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں اپنے گھر میں، میرے ٹیرس سے بالکل سامنے وہ نظر آ رہی ہے جگہ، اور وہاں بھی انہوں نے ایک مسجد ہٹ کی ہے، مسجد جو محلے کی مسجد ہے جس میں وہاں کے لوگ پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ جمعہ وہاں ادا ہوتا ہے، اور اس مسجد کے بغل میں ایک پرائیویٹ اسکول ہے بچوں کا. مطلب یہ کامن سینس ہے کہ خدا نخواستہ کسی جگہ پہ اگر کوئی دہشت گرد ہو یا ان کی تربیت ہوتی ہو تو کوئی بھی قوم اپنے معصوم بچوں کو ان کے ہمسائے میں نہیں رکھے گی. ایک پرائیویٹ اسکول اس کے ہمسائے میں ہے، لوگوں کے گھر ہیں بالکل اس کے چاروں اطراف لوگوں کے گھر ہیں. میری آج میں وزٹ بھی آج جگہ کیا، ایک وکیل صاحب ہیں ان کا گھر ہے، اس پہ اسپلنٹرز جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں، ان کے ونڈو پینس ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی بچی بھی زخمی ہوئی ہے. اور مسجد کے جو خادم ہیں 80 سالہ جو ان کے خادم ہیں مسجد کے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 2 اور لوگ مسجد میں تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی کشمیری ہیں، ان کا تعلق پونچھ سے ہے، عباس پور اور راولاکوٹ شہر سے. اسی طرح جو ہمارا علاقہ ہے کوٹلی میں بھی انہوں نے ایک مسجد کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی مسجد کے ساتھ ایک گھر میں میزائل گرے ہیں جس میں 2 بچے، یعنی ایک MSc کی اسٹوڈنٹ 19 سالہ بچی اور ایک 8th یا 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ 12 سالہ بچہ، جو 12-13 سالہ بچہ، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جن کو آج ان کے آبائی علاقے نکیال میں سپرد خاک کر دیا گیا. اور ٹھیک ہے طارق، میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن عمران آپ شیئر کر رہے تھے بہاولپور کے حوالے سے کوئی ایشو آ رہا تھا آپ کی آواز میں، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ اس وقت جیسے مرید کے اور مظفر آباد کی صورتحال ہے تو وہاں پر بہاولپور کے حوالے سے اس وقت آپ اسپاٹ پہ موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ لیکن نادر میں پہلے بتا رہا تھا، معذرت ہوں کہ آواز میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی. پورے علاقے کو کارڈن آف کیا ہوا ہے جہاں پر میزائل داغے گئے تھے. میں آپ کو اس کا حدود و غربہ بتا رہا تھا کہ یہ ایک لاہور کراچی KLP روڈ ہے، مین روڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہی مضافات کا علاقہ ہے، دیہی علاقہ ہے جس میں مدرسہ بھی موجود ہے، مسجد بھی موجود ہے، اور چھوٹا سا ایک گاؤں بھی موجود ہے. یہ وہاں پر میزائل داغے گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کی دہشت گردی جو ہے وہ پوری دنیا کو معلوم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت ہمیں ہمارے جتنے بھی ہمارے جو دینی مدارس ہیں، چاہے ہماری مساجد ہیں، ہمارے دین کو اٹیک کر کے کہتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، جبکہ اگر ہم یہی بات ان کی طرف کریں تو ہندوتواد جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے مشہور ہے، جو مسلمانوں پر ظلم و تشدد انڈیا میں ہندوؤں نے کیا ہوا ہے. اگر پاکستان اٹھ کے کل کو حملہ شروع کر دے کہ نہیں جی آپ دہشت گرد ہیں تو اس لیے ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ کسی کے مذہب کو آپ نشانہ بناتے ہوئے اس کو دہشت گرد قرار دے دیں. تو اس وقت انڈیا کی صورتحال یہی ہے کہ وہ ہمارے مذہب کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے اور باقاعدہ دھڑلے سے بدماشی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں نے 9 ٹارگٹ کیے، 24 ٹارگٹ. نہیں بالکل عمران، وہ صورتحال تو اس وقت آج وزیر اعظم صاحب نے بھی ساری رکھی، صورتحال پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا. لیکن اوور آل جو کہا گیا کہ وہاں پر حملہ ہوا ہے تو کون سی جگہیں آپ کی نظر میں جہاں پر بھاری نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں ایک ہی جگہ پر حملہ ہوا ہے ہمارے بہاولپور میں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اعظم چوک کے قریب ہی ہمارا ایک مسجد ہے اور مدرسہ بھی ہے، چھوٹا سا گاؤں بھی ہے، جہاں پر یہ 3 سے 4 میزائل داغے گئے ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہاسپٹل سے ہمیں رپورٹ ملی وہاں سے 6 ہمیں شہادتوں کی اطلاع ملی، لیکن ISPR کی طرف سے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ انہوں نے 13 جو شہداء ہیں ان کی تصدیق کی ہے، جبکہ 36 سے زیادہ زخمی جو ہیں ابھی بھی بہاول وکٹوریہ اسپتال میں زیر علاج ہیں. تھوڑی ہی دیر قبل ہمارے یہاں ڈرنک اسٹیڈیم میں شہداء کا نماز جنازہ بھی وہاں پر ادا کیا گیا. شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اور نعرہ تکبیر کے نعروں میں اور پورے جوش و ولولے کے ساتھ. بالکل. لیکن شعیب آپ اس وقت بتائیے گا کہ رات بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر نکل آئے تھے، اس وقت بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر موجود ہیں؟ دیکھیں یہ مریدکے کا جو ایک دہی علاقہ ہے، رات گئے ہم نے دیکھا کہ صبح کے اوقات میں جب ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود تھے جو فوج پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے، پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا اور ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے. اور یہ جہاں جو میں یہاں موجود ہوں یہ تمام مارکیٹ ارد گرد، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایجوکیشن اور میڈیکل کمپلیکس تھا، 3000 سے زائد یہاں بچے زیر تعلیم ہے، تو اس کے ارد گرد جو ہوٹلز ہیں پوری
پوری مارکیٹ ہے وہ بالکل معمول کے مطابق کھلی ہے، لوگ اسی طرح کام کر رہے ہیں، کسی قسم کا خوف نہیں. وقفے سے یہاں ہم نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کا ایک ہی عزم ہے، جذبہ یہی ہے کہ جو دشمن نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور یہاں سے ٹھیک ہے طارق، میں آپ سے مختصراً یہ جاننا چاہوں گا کہ رات بھی جب ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں خاص طور پر مظفر آباد کی جو کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھی تو بڑی تعداد ہمیں نظر آئی، وہ لوگ جو ہیں باہر نکلے تھے. اس وقت جیسے آپ نے پہلے ذکر بھی کیا کہ کوئی خوف و ہراس کی صورتحال نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ باہر موجود ہیں، تو اس وقت آپ کو لوگ اسی تعداد میں نظر آ رہے ہیں جس طرح رات وہ نکلے تھے؟ دیکھیے رات کو تو ایک انیوژل سچویشن تھی، اس میں بھی لوگوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا اس میں کہیں بھی خوف کا عنصر بالکل بھی نہیں تھا. ابھی تو بالکل کاروبار زندگی رواں ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے گھر کے باہر سے ٹریفک جو ہے اس کا شور شاید آپ کو سنائی بھی دے رہا ہوگا. بالکل کاروبار زندگی معمول کے مطابق ہو گیا ہے، اگرچہ خطرہ ابھی بھی موجود ہے، دشمن بہت مکار ہے جیسے دوست بتا رہے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے، اور ہم کشمیریوں نے تو اس کو بہت تواتر کے ساتھ اس کو فیس کیا ہوا ہے. رات کو میزائل اٹیک کے بعد فوری جو رات صبح کا وقت تھا اس وقت ایل او سی پہ شدید شیلنگ ہوئی اور ہمارے 5 لوگ تو اس میں جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے. ہمارے 5 لوگ مختلف جگہوں پہ، حویلی میں، کوٹری کے اندر بھی، خویرٹا کے علاقے میں. چلیں ٹھیک ہے. محمد عمران، میاں شعیب اور طارق نقاش صاحب، آپ کا بہت آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. اس وقت جو بہاولپور، مرید کے اور مظفر آباد کی صورتحال تھی ناظرین وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور جو حکومت کے فیصلے ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے، اس سمیت اب پاکستان کو آگے کیا کرنا چاہیے، ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جو ایوان کے اندر گفتگو ہوئی اور پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب سمیت نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بھی جو حقائق سامنے رکھے گئے وہ ساری گفتگو بھی آپ نے سنی. اور اس وقت مختلف مقامات پر جہاں پر بھارت نے حملہ کیا وہاں کی کیا صورتحال تھی اس حوالے سے بھی ہم نے آگاہ آپ کو کیا. اب جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اس اجلاس کے حوالے سے بھی جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ مسلح افواج کو اب یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جواب جو ہے اس کا دینے کا اختیار مسلح افواج کو دیا گیا ہے. وقت اور مقامات کا تعین جو ہے وہ مسلح افواج ہی کرے گی. اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. سابق وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. آج جو پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا، جو حقائق سامنے رکھے، اس سے پہلے جب پہلگام واقعہ پیش آیا تو پاکستان نے پیشکش کی تھی بھارت کو، لیکن بھارت نے پاکستان کی اس پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے رات جو ہے ایک بزدلانہ کارروائی کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ خدشات تھے، پاکستان یہ پریڈکٹ کر رہا تھا کہ ہمارے احتیاط برتنے کو یا ہمارا ایک جو رویہ ہے، ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ جنگ کی طرف نہ جایا جائے، حالات خراب خطے میں نہ ہوں، بھارت کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس طرح کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی، پاکستان نے ایکچولی ایک دوہری اپروچ اپنائی تھی. ایک اپروچ تو یہ تھی کہ ہم نے ہندوستان کو ایک مکمل غیر جانبدارانہ تفتیش کی پیشکش کی تھی کہ آپ دنیا کے کسی بھی فورم سے یہ تفتیش کروا لیں، پاکستان اس کے لیے تیار ہے کیونکہ پاکستان کے ہاتھ صاف ہیں. وی ہیو کلین ہینڈز. لیکن ساتھ ہی اگر آپ نوٹ کریں پاکستان نے ایک ابلاغ کی بھی کیمپین کی جس میں ہندوستان کو یہ باور کرایا. اس میں بھی اس کے اندر بھی 2 باتیں تھیں ایکسٹرا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جتنا آپ حملہ کریں گے اس سے زیادہ جواب دیں گے، اور دوسرا پاکستان کے پاس حالیہ سالوں میں ایک ایسی صلاحیت موجود ہے ایئر فورس کے لحاظ سے، لیکن ایئر فورس کے علاوہ بھی گراؤنڈ میں بھی جو الیکٹرانک وارفیئر ہے، جیمنگ کرنے کی صلاحیت ہے، تینوں افواج کو انٹیگریٹ کرنے کی صلاحیت ہے، اس میں ایک بہت اچھا اضافہ ہوا. تو جس میں آپ نے دیکھا، آپ کے ناظرین نے دیکھا ہو کہ ہمارے جو جنگی جہاز ہیں ان کی تصاویر بھی شیئر کی گئیں، دوسرا بھی جو اکوپمنٹ تھا، اس سب کا مقصد یہ تھا کہ ایک تنبیہ بھی، ہم نے ایک پیشکش بھی کی اور ایک تنبیہ بھی کی کہ یہ کام مت کریں. لیکن چونکہ جو ہندوتوا تعصب ہے وہ منطق سے آری ہے، انہوں نے تو اپنے ایک اندرونی جو سیاسی ایندھن ہے اس کو آگ لگانی تھی، تو لہذا یہ
پچھلے دفعہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کو کہ 2019 میں انہوں نے 12 دن لیے تھے، اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ 16 دن لیے ہیں، لیکن یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی دفاعی تیاری اس حد تک تھی کہ ان کا ابھی حملہ جاری تھا تو پاکستان نے جواب دینا شروع کر دیا، اور پہلے سے ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو اور اس کے غیر معمولی نتائج جو ہیں، ہمیں 5 ہندوستانی جہازوں کے گرانے کی جو کہ پوری جنگ میں اتنے جہاز نہیں گرتے جتنے ہم نے چند منٹوں میں یا گھنٹوں میں اڑائے. تو ہندوستان کو اب میسج تو پہنچ گیا ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر بات کرے، لیکن پاکستان کے لیے ایک بہرحال سنجیدہ چیلنج یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کی جو بین الاقوامی سرحد ہے، لائن آف کنٹرول نہیں، اس کو توڑ کر پاکستان کی جو سویلین جو نہتے معصوم شہری ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے 3 جگہوں پر. تو اس کا جو ہے وہ جواب بہتر طریقے سے سوچا جا رہا ہے کہ کیسے دیا جائے. لیکن ایک سفارتی میسج بھی ہے جو آج وزیر اعظم نے دیا، دنیا کو بھی یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو جنوبی ایشیا ہے یہ ایک جوہری جنگ سے محفوظ رہے تو آپ کو ہندوستان کا ہاتھ روکنا ہوگا، کیونکہ پاکستان اگرچہ جارے نہیں ہے لیکن اپنا دفاع پوری مضبوطی اور مربوطی سے کرے گا. لیکن خرم صاحب، آپ نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ سفارتی سطح پر پاکستان نے کوششیں کی، تمام سفراء سے ملاقاتیں کی، رابطے ہوئے، امریکہ کی جانب سے بھی بیان آیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تو اپنے موقف پر قائم رہا، لیکن بھارت نے خلاف ورزی ضرور کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر پھر عالمی برادری کے بھی اب نوٹس میں ہے کہ کیا بھارت کیا کر رہا ہے اور پاکستان نے جو ہے وہ اس کا کیا رویہ رہا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے خلاف عالمی سطح پر کچھ ہو سکتا ہے، جیسے کل ٹرمپ کا بیان آپ کی نظر سے یقیناً گزرا بھی ہوگا؟ جی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں اس کی ایک بہت ہی بھرپور اور انشاءاللہ جارحانہ کوشش کرنی ہے. اس کے بھی 2 حصے ہیں. ایک تو سفارتی کوشش، تمام جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں، صرف UN نہیں، وہاں ہمیں اس کیس کو فائٹ کرنا ہے. ہمیں ہندوستان کی جو آبی جارحیت ہے جس کا ایک حصہ ہم نے پچھلی رات میں دیکھا ہے، تو ہم نے اس کو، ہندوستان کو پوری دنیا میں بطور ایک غیر ذمہ دار اور دہشت گردی کی معاونت کرنے والے ملک کے طور پہ بے نقاب کر. اور اب ہمارے پاس بہت مواد اس معاملے میں موجود ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی میں ہندوستان ملوث ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فائنانس کرنے میں ملوث ہے. پاکستان کے اندر خود ہندوستان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 22 قتل جو ہے پاکستان میں کے اندر جو ہیں وہ کروائے ہیں. تو ہمارے پاس تو بہت مواد ہے، لیکن اس کے لیے ایک تو سفارتی کوشش ہے، دوسرا جو ابلاغی کوشش ہے، جو اب دنیا کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ہمیں ان کو بھرپور طور پر استعمال کرتے ہوئے، جو تمام 21ویں صدی کے ٹولز ہیں ہمارے پاس، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کو بطور ایک روگ اور ٹیررسٹ اسٹیٹ کے ثابت کرنا. لیکن خرم صاحب، ایک تاثر جو ہے وہ تاثر یہ بھی ہے کہ جیسے امریکہ نے انٹروین کیا یا چائنا نے یا مختلف ممالک نے پہلگام واقعے کے بعد دونوں ممالک سے رابطے کیے، انہوں نے اپنی تجاویز دیں، جنگ سے اور حالات خراب ہونے سے دور رہنے کا کہا. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ پاکستان تو اس موقف پر قائم رہا لیکن بھارت نے خلاف ورزی کی. اب ایک تاثر یہ ہے کہ عالمی برادری کا جو بھارت سے متعلق ایک تاثر ہے یا سافٹ ایک تاثر رکھتا ہے، سافٹ ایک رویہ ہے بھارت سے متعلق، لیکن اگر یہی خلاف ورزی پاکستان کی طرف سے ہوتی تو پھر ایک تاثر ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں بھی لگ جاتی. تو یہ تاثر آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک کچھ اس طرح کا تاثر ضرور ہے عالمی برادری کو لے کر؟ جی ایک عدم توازن ضرور ہے، لیکن 2019 کے مقابلے میں ہندوستان کی جو حیثیت ہے وہ مخدوش ہوئی ہے. خطے کی سطح پر بھی، خطے کے تمام ممالک جو ہیں، سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، اور پاکستان تو پہلے ہی ہے، اس سے ہندوستان کے تعلقات میں بہت خرابی آئی ہے پچھلے 6 سالوں میں. لیکن ساتھ ہی جو ہندوستان کی بین الاقوامی ساکھ تھی، اس نے جو صرف پاکستان میں تو قتل نہیں کروائے، انہوں نے امریکہ میں اور کینیڈا میں قتل کروائے. اور کینیڈا میں تو اعلیٰ ترین سطح پر، یعنی ان کی جو سابق وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، کہا کہ ہندوستان جو ہے ایک دہشت گرد ملک ہے.
تو پاکستان کے پاس اور بین الاقوامی دنیا میں امریکہ جو اب دنیا کے کنٹرول سے پیچھے ہٹ رہا ہے آہستہ آہستہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، تو ہمارے پاس ایک بڑا موقع ہے کہ اس ماحول میں، جس کا شاید ہندوستان نے اس حملے کے ذریعے فائدہ اٹھانا چاہا ہے، اس ماحول کو ہم اپنے بہتری کے لیے استعمال کریں، چائنا کے ساتھ اپنی جو پارٹنرشپ ہے اس کو مزید گہرا کریں، اور ایک جارحانہ، میں یہ لفظ دوبارہ استعمال کر رہا ہوں، جارحانہ سفارتی اور ابلاغی کوشش کر کے ہندوستان کو بے نقاب کریں. کیونکہ ایک اور جو ایشو سامنے آیا ہے جو پہلے نہیں تھا، کہ ہندوستان نے اس دفعہ اپنی جارحیت میں جو آبی معاملہ گھسیٹا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، وہ پوری دنیا میں انتہائی سینسٹیو ہے، اور جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ جا کے جڑتی ہے جو اپر انڈس بیسن ہے، جس کے اندر افغانستان بھی ہے، چائنا بھی ہے، نیپال بھی ہے، بھوٹان بھی ہے. تو اس جگہ تک، اس برف کے بڑے جو ذخیرہ ہے اس تک نیوکلیئر جنگ کو لے کر جانا جو ہے وہ نریندر مودی کا ایک تعصبانہ پاکستان مخالف اور مسلمان مخالف پاگل پن ہے. تو اس کو بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے کہ اگر آپ پانی کو چھیڑیں گے تو پانی تہذیب ہے، پانی زندگی ہے، تو 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں سے اگر کوئی کھیلے گا تو پھر پاکستان تو انتہائی اقدامات کرے گا. تو اب دنیا کا امتحان اصل میں رات کے بعد سے شروع ہوا ہے کہ کیا اب جو ایک پاکستان نے بھی اپنی صلاحیت کا اظہار کیا ہے، ہندوستان نے بھی اظہار کیا ہے، اب کیا دنیا جو ہے وہ واقعی امن میں اس کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر نہیں ہے تو پھر معاملات تو خدا نہ خواستہ دونوں ممالک جوہری طاقت ہیں. یہ تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم اس حد تک جائیں گے، لیکن بہرحال ایک ہمیشہ اس کا امکان موجود رہتا ہے. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج بھی سر خرم صاحب، وزیر اعظم صاحب نے جب پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا اور جو حقائق سامنے رکھے، اس میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کی جانب سے جو ایک بارڈر ہے یا جو ان کی ایک لائن ہے بھارت کی، اس طرف ہم نہیں گئے، ان کی حدود میں ہم داخل نہیں ہوئے. لیکن بھارت کی جانب سے تو یہ شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی حدود کی بھی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، سویلینز کو نشانہ بنایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ کتنا ایک مضبوط کیس ہے پاکستان کے پاس انڈیا کے خلاف؟ نہیں، دیکھیے، ہندوستان نے ابھی تک جو خود ان کا کلیم ہے کہ وہ پاکستان کے اندر داخل ہوئے بغیر انہوں نے لانگ رینج میزائل کے ذریعے جو ہے وہ بہاولپور کو اور مرید کے اور سیالکوٹ کی ایک جگہ کو ہٹ کیا ہے. لیکن یہ کہ پاکستان کی ایئر فورس نے ان کو داخل ہونے بھی نہیں دیا. آپ یہ نوٹ کیجئے کہ پاکستان کا جو بہت ہی ایک مضبوط اور دندان شکن جواب تھا، لیکن ہم نے ان کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، ہم نے نہتے شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو پاکستان کا جو ذمہ دارانہ کانڈکٹ ہے یہ بھی پاکستان کی مدد کرے گا جب ہم دنیا میں اپنی سفارتکاری اور ابلاغ کو لے کر جائیں. لیکن خرم صاحب، انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. لیکن جو رات سے تصاویر آئیں، جو حکومت کی جانب سے حقائق سامنے آ رہے ہیں، اس میں تو آپ دیکھیں خواتین ہیں، معصوم بچے ہیں اور سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ہندوستان اپنے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت اور تعصب ہے، پاکستان کے خلاف جو تعصب ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک 2019 میں رہ رہے ہیں. پاکستان کا کانٹیکٹ 2019 کے بعد سے اس میں بہت پہلے بھی تبدیلی آ رہی تھی، اب وہ تبدیلی جو ہے وہ راسخ ہو گئی ہے. تو ابھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک روٹین تھی پہلے ادوار میں کچھ سال پہلے تک کہ جب بھی پاکستان پر جس کا جی چاہا اس نے دہشت گردی کا الزام لگا دیا. اب یہ آسان نہیں ہے، اور جس طرح میں نے کہا اگر پاکستان نے بھی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جو دہشت گردی کا منبع ہے اس کو ہٹ کیا تو پھر تو بہت بڑا طوفان آئے گا. اچھا، لیکن اب جو خرم صاحب ایک تجویز پارلیمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ تمام جماعتوں کی جانب سے، خاص طور پر اپوزیشن کی جانب سے یہ تجاویز آ رہی ہیں کہ بھرپور جواب جو ہے پاکستان نے دیا ہے، لیکن اب بھی مزید جواب دینا چاہیے. لیکن کچھ تجاویز یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہم نے جواب دے دیا ہے اور اب اگر بھارت نے پہل کی تو پھر اس سے بھی سخت جواب جو ہے وہ دیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا بدلہ یا وہ جو جواب ہے وہ دے دیا ہے، اب مزید اس طرف نہیں جانا چاہیے؟
جی میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، پارلیمان میں جو بھی گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ہندوستان کے 5 طیارے گرا کر، ان کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر کے، اور ان کی جو ہے بہت ساری چوکیوں کو تباہ کر کے ایک بہت مضبوط سگنل دے دیا ہے. تو ہمیں مزید اب آگے جانے کی اس وقت تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر محسوس ہوا کہ دنیا اس معاملے میں اگر بے رخی کرتی ہے یا ایک انڈیفرنس شو کرتی ہے، اور ہندوستان دوبارہ جو ہے یہ ڈرم بجاتا ہے جنگ کا، تو پاکستان کے پاس تو ہر وقت آپشن ہے کہ وہ جو ہمارا حق ہے، چونکہ انہوں نے ہمارے انٹرنیشنل بارڈرز کو وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا ہے، کہ ہم اپنے حق کا استعمال کسی وقت بھی کر سکتے. چل ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب پارلیمنٹ کے اندر بھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تو یہ تجاویز آ رہی ہیں کہ بھارت کو بھرپور جواب دیا ہے پاکستان نے، لیکن مزید جواب، سخت جواب جو ہے وہ دینا چاہیے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی جیسے ہم نے شروع میں آپ کو گفتگو سنائی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جواب دیا ہے، لیکن اب اگر مزید پہل کی، خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی کہا، تو پھر اس سے بھی سخت جواب جو ہے وہ بھارت کو دیا جائے گا. اور آج بھی فارن آفس میں جو مختلف سفراء ہیں سفارتی سطح پر، پاکستان نے جو حقائق ہیں وہ عالمی برادری کے سامنے رکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. جیسے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان نے کوششیں کی اور عالمی برادری کو حقائق سے آگاہ کیا، تو آج بھی اس طرح کی کوششیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، جس حوالے سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے پارلیمان کو آگاہ بھی کیا. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد اعزاز احمد چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے پارلیمنٹ کو آگاہ بھی کیا اور بتایا کہ مختلف سفراء سے سفارتی سطح پر جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے اور جو صورتحال ہے اس سے عالمی برادری کو آگاہ کرنے کے حوالے سے جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی شروع کرنے جا رہا ہے. تو اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. یہ بتائیے گا کہ پہلگام واقعے کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ مسلسل پاکستان بھارت کو یہ پیشکش کر رہا تھا کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات جو ہے وہ کروائی جائے، اور پاکستان نے اس وقت بھی یہ واضح کیا تھا کہ پاکستان کوئی پہل نہیں کرے گا، لیکن اگر بھارت نے پہل کی تو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جو کارروائی ہے، جو انہوں نے ایک حملہ کیا جس کا بھرپور جواب بھی دیا گیا، اس کا عالمی سطح پر یا سفارتی سطح پر بھارت کو کوئی نقصان ہوگا؟ ابھی تک تو جو رسپانس بین الاقوامی برادری کا آیا ہے، انہوں نے دونوں سائڈز کو تحمل کا کہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ابھی شاید وہ جنگ کو مزید بڑھاوا نہیں دینا چاہتے، ورنہ تو انڈیا ایگریسر ہے، اس نے جارحیت کی ہے اور اس کا ہاتھ روکنا ضروری ہے. میں ہندوستانی نیوز پیپرز بھی دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسپونڈ کیا ہے پہلگام کو، یعنی ہمارا یہ رائٹ ٹو رسپونڈ، یہ بیان میں نے دیکھا ان کے ہوم ڈیفنس منسٹر کی طرف سے. بھائی بات یہ ہے کہ پہلگام تو ثابت ہی نہیں ہوا کہ پاکستان نے کروایا تھا، کوئی تعلق نہیں ہمارا. آپ نے کہہ دیا تو اس لیے ساری دنیا مان جائے، کوئی نہیں مانی دنیا. تو اس وجہ سے اگر آپ دنیا وہ نہیں مان رہی تو یہ کہاں سے رائٹ آپ کو رسپونڈ کہا گیا؟ میرا خیال میں یہ اکنالجمنٹ جو ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی سے آنی ضروری ہے. ہمارا طرف سے جو میرے خیال میں ہمارا مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے اس دفعہ بہت اچھے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ ہم بہت پورے اعتماد ہیں اس دفعہ. ہمیں یقین ہے اس دفعہ کہ پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ اس سے پاکستان کو، کشمیریوں کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے پاکستان نے نہیں کیا. تو ہم اس دفعہ فرنٹ فٹ پہ ہے، کھیل رہے ہیں، اور ہندوستان کلیئرلی بیک فٹ پہ چلا گیا. ابھی وہ مان نہیں رہے ہیں، کہیں کہیں ان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جہاں پہ ریئلٹی چیک آیا ہے، لیکن زیادہ تر جو میں ابھی جو ہیڈ لائن جتنی میں نے پڑھی ہیں، میں نے ایک ہندوستان ٹائمز کو دیکھا، دی ہندو کو دیکھا، دونوں میں وہ ان کی گورنمنٹ ابھی بھی یہ اسرٹ کر رہی کہ یہ انہوں نے رسپونڈ کیا، یعنی انہوں نے ایکٹ نہیں کیا، انہوں نے ریئیکٹ کیا. میرا نہیں خیال کہ ریئیکشن کا ان کے پاس حق بنتا تھا. پاکستان نے بہت اچھا جواب دیا، ابھی تک ڈیفینسو جواب تھا ہمارا، ہم نے اس کے باوجود ان کے جہاز گرائے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اس وقت ہائر مورل گراؤنڈ ہے، ہماری مورل گراؤنڈ اونچی ہے، اور ہمارے پاس اب وہ رائٹ بھی ہے کہ ہم اگر رسپونڈ کرنا چاہیں بعد میں تو ہم کر سکتے ہیں.
सर, जो एजाज साहब हमारे पास इस वक्त जो डिटेल्स मौजूद हैं, जो तस्वीर मौजूद हैं, जो भारत ये दावा कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हमने दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया है, तो उसमें बच्चे हमने देखा है कि मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, ख़वातीन हैं। तो ये आप समझते हैं कि एक मजबूत केस है पाकिस्तान के पास आलमी बरादरी के सामने रखने के हवाले से? बिल्कुल है, और मेरे ख्याल में रखा भी जा रहा है। बल्कि इस वाक़े से पहले भी अगर आपने देखा हो तो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने काफ़ी दर्जनों से बात की, बल्कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा पे ये तनकीद हो रही थी कि उन्होंने नहीं किया ये काम। तो मेरा तो यही ख्याल है कि इस दफ़ा हम अगर अपना ये उनको बताएं, जो नज़र भी आ रहा है, क्योंकि सब इस वक्त हर तरफ दुनिया कनेक्टेड है, तो यूट्यूब पे हर तरफ वो सारी कवरेज आ गई है, लेकिन फिर भी इसको एक सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट करके उन तक पहुंचाना जो इतनी तवज्जो से नहीं देखते ये तफसीलात, वो हमारा फ़र्ज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे बड़े अच्छे इस दफ़ा मुश्किल मंदूब हैं, वो पहुंचा रहे हैं। मैंने नोट किया, कल मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। तो हमारा मुकदमा जो है वो अभी वक्त आया है कि हम अपने सफारती महाज पे और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, और हमारी ये सारी जो चीज़ें हैं कि जिस तरह रात के अंधेरे में लोगों को, इबादत गाहों को जिस तरह उन्होंने मारा है, जिसमें बच्चे औरतें, ये बड़ा जुल्म किया है जी। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मुल्क हो के इतनी छोटी हरकत करता है ये दुनिया को मेरे ख्याल में बताना जरूरी है। लेकिन आपको याद होगा एजाज साहब कि ये जो पहलगाम वाक़या जब हुआ, उसकी पाकिस्तान ने ना सिर्फ तहकीकात की पेशकश की बल्कि उस वाक़े की मज़म्मत भी की और वाज़े तौर पर कहा कि हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन भारत की जानिब से उस पर कोई मुस्बत जवाब सामने नहीं आया। लेकिन उस वाक़े के बाद आपके इल्म में है कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने कोशिशें की। इस्लामाबाद के अंदर फ़ॉरेन ऑफिस में हमने देखा कि मुख्तलिफ सफ़रा जो हैं वो आए, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स हमने देखा, वहाँ पर वो तमाम हक़ाइक़ रखे गए। उन तमाम हक़ाइक़ रखने के बाद अमेरिका की जानिब से, दीगर ममालिक की जानिब से राब्ते भी किए गए, लेकिन उन राब्तों के बावजूद भारत की जानिब से इस तरह का अमल, आप समझते हैं कि सिफारती सतह पर अब भारत को इसका नुकसान, जैसे मैंने शुरू में कहा कि होगा, अब आलमी बरादरी भी देख रही है कि किसने पहल की है? होगा क्योंकि हुआ ये कि जब इनके पास कोई सबूत नहीं थे किसी किस्म के, तो एक तो ये सबूत नहीं दे सके, दूसरा जब बैनुल अक़वामी बरादरी भी इनके साथ नहीं आई है, इनके बयानी के साथ, यानी इस बयानी के इस हिस्से के साथ कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। अब इनके पास चॉइस कोई नहीं थी, लेकिन चूंकि इन्होंने इतना ज्यादा रेट्रिक बढ़ा लिया था कि ये कैप्टिव, अपने कैदी बन गए थे अपने ही उसके, तो ख्याल तो सब पाकिस्तान में कह रहे थे ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि मोदी साहब अपने ही रेट्रिक के हॉस्टेज हो चुके थे, और वही हुआ और इन्होंने ये किया है। लेकिन जिस भोंडे अंदाज में किया है, रात की तारीकी में सिविलियंस के ऊपर अटैक करना, इबादत गाहों पे अटैक करना, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। आपने खुद से ये एज्यूम कर लिया कि ये सब दहशतगर्दी के मंबे थे, हमने वहां पे अटैक किया, या ये कि हमने जी वो क्रॉस नहीं की है LOC या बॉर्डर। भाई आप अटैक तो कर रहे हैं ना, आप मिसाइल के जरिए करें या किसी तरह भी करें, आप पाकिस्तान के अंदर आके हमले कर रहे हैं, तो ये सारी बातें इनके खिलाफ जा रही हैं। और क्या अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने वहीं पे जवाब भी दे दिया, उनके जहाज भी गिराए हैं, पहले भी गिराए थे पुलवामा में, इस दफा भी किया है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि पाकिस्तान को ये ऐसा नहीं है। वहां पे आपको याद है बड़ी अजीबोगरीब बातें शुरू हो गई थी कि जी हम इसराइल की तरह चलें और ये पाकिस्तान और गजा है, गलत फहमी हो। पाकिस्तान बिल्कुल गजा नहीं है, पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना जानता है। जी बताइए। लेकिन एजाज साहब, एक तासुर हमने खुर्रम दस्तगीर साहब के सामने भी ये सवाल रखा कि जब अमेरिका और दीगर ममालिक ने इंटरवीन किया, बात की और उन्होंने एहतियात बरतने की बात की, जंग की तरफ ना जाने की उन्होंने तजवीज़ की, कहा, तो पाकिस्तान ने तो चले एक जिम्मेदारी का सबूत दिया, भारत ने जो है वो हमला किया। अब एक तासुर ये है कि आलमी बरादरी को अगर आप सामने रखें तो जब भी भारत की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी हो तो उस तरह रिएक्ट नहीं किया जाता। अगर यही काम पाकिस्तान की जानिब से पहल होती, पाकिस्तान की जानिब से, तो शायद नताइज कुछ और होते। तो ये जो तवाज़ुन है आलमी बरादरी का पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, आप समझते हैं कि तवाज़ुन है उसमें? ये बात आपकी सही है, ये मुशाहिदा आपका, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और अमेरिका की एक जो उनका बहुत बड़ा
ऑब्जेक्टिव है कि चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, उस लिए और दूसरा ये एक बड़ी मंडी है, पाकिस्तान के दोस्त दुश्मन सब जो हैं वो इंडिया के साथ डील करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद, इस तमाम तर के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया है पाकिस्तान की एलिगेशन। ये बहुत बड़ी बात है इस दफा, यानी आप समझे कि नहीं, आप जो कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान को गलत करे, जल्द करे, उनका साथ दे, दफा नहीं दे रहे, सिर्फ इस हद तक तो जा रहे कि कंडेम करे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान है। तो ये इस दफा हिंदुस्तान की ये सिफारती नाकामी भी हुई है। ये जो पहले ये ले जाते थे ना चीज इस तरह, क्योंकि उन सारे मुल्कों की अपनी इंटेलिजेंस है, उनके अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वो देख रहे हैं, उनको अंदाजा है। तो फिर पाकिस्तान का तो ना कोई मतलब बनता है ना मफाद बनता है, तो पाकिस्तान क्यों करेगा? इस वजह से इस दफा मैं समझता हूँ कि पहले की बनिस्बत हिंदुस्तान को वो स्पेस नहीं है जिसका आप अभी मुशाहिदा बता रहे थे कि पहले होती थी। अब इस दफा नहीं है, इस दफा वो रॉन्ग फुट पे है। जी बिल्कुल। लेकिन अब ये जो रात आपने देखा कि वाकई के बाद ट्रंप साहब का बयान सामने आया एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, आप समझते हैं कि उनका जो मौक़िफ़ था वो बड़ा वाज़ेह था या उन्होंने एहतियात बरती है बात करते हुए? नहीं, एक तो खैर वो उन्होंने जो अंग्रेजी में बोलते हैं बड़ा शेम, तो वो तो लफ्ज बोला है, लेकिन ज्यादा खुल के तो उनके अपना जो साबिक गवर्नर थे सत्यापाल साहब, उन्होंने ये कहा कि ये लोग बेशर्म लोग, क्योंकि एक तो आपका सिक्योरिटी लैप्स हुआ, एक आपका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, आपने इतनी लाखों फौज रखी और उसके ऊपर आप झट से इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। यानी आप अपनी सिक्योरिटी अथॉरिटीज को एक किस्म का प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि उनकी नाकामी को छुपाने के लिए आप पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। लेकिन इन दी प्रोसेस हुआ क्या? हुआ ये कि बल्कि उल्टा वो कश्मीर जिसको ये छुपाना चाह रहे थे दुनिया से, वो सबके सामने आश्कार हो गया कि भाई ये कह रहे थे हमने तो सब कुछ ठीक कर दिया। वो सब कुछ ठीक तो नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा उस पर रोशनी पड़ गई कि यार ये असल मसला ये है। चलें, ठीक है। एजाज साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब मुख्तलिफ अहम जो हैं वो इस वक्त भी जारी हैं, मुशावरत का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। मज़ीद देखें कि इस मामले पर क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।